वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है। जब से पीडीएम बनी है और उसके जलसे और कैंपेन शुरू हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़, तब से ये क़यास आराई हो रही है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं उन्होंने इत्तेहाद तो बना लिया है, मगर उनके अंदरूनी इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि हर जमात के गोल्स और इंटरेस्ट जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मगर आज ये एक दफ़े फिर वाज़े हो गया और इस पे बहुत बहस होना शुरू हुई जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बीबीसी को दिया हुआ इंटरव्यू शाया हुआ। इस इंटरव्यू के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब की जो गुजरांवाला वाली तकरीर थी, जिसके अंदर उन्होंने आर्मी चीफ़ और आईएसआई चीफ़ का नाम लिया था, वो सुन के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को धचका लगा। उन्होंने बीबीसी से ये भी कहा कि जब पीडीएम के अंदरूनी इजलास हुए थे, इस एपीसी बुलाई गई थी, तो वहाँ इस इशू के ऊपर ये बहस हुई थी कि क्या इदारों का नाम लेना चाहिए या अशख़ास का नाम लेना चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि फ़ैसला यही हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। इसके साथ उन्होंने बीबीसी से ये भी कहा कि जलसों में आम तौर पे इस तरह की बात नहीं करते, और उन्होंने अपनी जमात के हवाले से भी ये सफाई दी, ये क्लैरिफिकेशन दी कि उनका सियासी कल्चर मुख्तलिफ है, वो इस तरह की बातें नहीं करते। मगर नवाज़ शरीफ साहब की अपनी जमात है और उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नहीं बता सकते कि वो क्या बात करें या क्या नहीं कहें। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि नवाज़ शरीफ साहब का हक़ है कि वो अपना मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर बात करें जिस तरह वो चाहते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पीडीएम का बिल्कुल मुतालबा नहीं है कि क़मर जावेद बाजवा साहब या फैज़ हमीद साहब अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं। बीबीसी से इंटरव्यू के अंदर ये भी वाज़े किया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कि इमरान खान साहब की हुकूमत को लाने की ज़िम्मेदारी उन्होंने किसी एक शख्स पर नहीं डाली। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये इंटरव्यू जब से सामने आया तो फिर एक दफ़े ये बहस जो है वो छिड़ गई है कि क्या जो इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का वो आगे चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। जिस तेज़ी के साथ या जिस एंथुजियाज़म के साथ उनके अब तक जलसे हुए हैं, क्या आगे भी इस तरह हो सकेंगे अगर नवाज़ शरीफ साहब का यही बयानिया रहा और बाकी जमातें जो हैं वो इस बयानिए का बोझ ना उठाना चाहती हों। ये जो एक इंटरव्यू है ये इसलिए भी बहुत अहम है, कुछ लोग इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस हैं उनकी तारीख़ जो है वो बहुत करीब है और पीपीपी वहाँ एक इस वक्त बहुत इंथुजियास्टिक इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला रही है। सो इंटरव्यू की टाइमिंग के हवाले से भी बहुत क़यास आराई हो रही है। इस इंटरव्यू के हवाले से इसकी अहमियत, पीडीएम के इत्तेहाद के लिए इसकी अहमियत, और पीपीपी और पीएमएलएन के अलावा बाकी जमातें इसको किस तरह देखेंगी जो इत्तेहाद का हिस्सा है, इस सारे इशू पे बात हम करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बीबीसी को इंटरव्यू उन्होंने दिया और आज शाये हुआ, और इसकी जो अहमियत है पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, ये सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो शेरी साहिबा। शेरी साहिबा, बहुत बात हो रही है जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इंटरव्यू शाया हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत क़यास आराई भी हो रही है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ये इंटरव्यू का ये मतलब निकाला जा सकता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज़ शरीफ के बयानिए से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर रही है, थोड़ा दूर कर रही है? जी शुक्रिया आरिफा। दो बातें, एक तो आपने मेरा तनी ट्वीट तो देखे होंगे ये नहीं, मैं फ्लाइट में थी, बट एनीवे बिल्कुल देखे। बिल्कुल हमारे इसमें कोई भी पीछे हटने का, इसमें कतन कोई एक डाउट नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं पैदा होता। ये हम समझते हैं कि ये पूरा पीडीएम का जो सिलसिला है, जो सारा प्लेटफॉर्म फाइनली तय पाया,
اس کی پہل اور اس کی میزبانی ہم نے کی تھی، جو اے پی سی جس سے یہ سارا نکلا اور اس سے ایک قرارداد نکلی ہے. اس قرارداد سے بہت کام ہوا. وہ ایک مشترکہ قرارداد ہے، اس میں ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہے ظاہر ہے، اور اس پر ہم بالکل قائم ہیں. جہاں تک چیئرمین بلاول کی بات کی، اگر آپ لوگ پورا انٹرویو پڑھ لیں تو وہ صرف کہہ رہے تھے کہ مجھے پہلے سے یہ معلوم نہیں تھی باتیں، اور بلکہ اگر میری ملاقات ہوتی کووڈ میں برطانیہ میں جا نہیں سکا، بہت ساری ٹریول ریسٹرکشن ہیں آج کل، تو ہم پھر آپس میں سارٹ آؤٹ بھی کر لیتے کس کے پاس کیا ہے. مگر ہم جو دیکھیے، ہم ساری پارٹیز الگ الگ منشور پر الیکشن لڑ رہی ہیں. ابھی بی جے پی میں الیکشن لڑ رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم کامن منیمم ایجنڈا پہ ساتھ نہیں ہیں یا نیم کالنگ جو کی جا رہی ہے. دیکھیے، ہمارے اپنے اسٹریٹجک طریقے ہوتے ہیں اور راستے ہوتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کے آپس میں بھی، اور جو جدوجہد جب کرنی ہوتی ہے ہمیں آتی ہے، مزاحمتی سیاست بھی ہمیں کرنی آتی ہے اور جدوجہد بھی ہمیں کرنی آتی ہے. تو جس نے کو جو کہنا ہے وہ ضرور کہہ لے، تو رائیاں بھی ظاہر ہوں گی. مگر ایشو یہ ہے کہ بلاول نے کیا کہا، چیئرمین سیٹ وائس کہ دیکھیے وہ تو 3 الیکٹڈ ہیں، وہ ان کے پاس جو ثبوت ہوں گے میں اس پر کوئی نہیں بتا سکتا، مگر ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. اور ہم تب نام لیتے ہیں جب ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ہم نے 2018 کے الیکشن میں بھی اور اس سے بہت پہلے بھی باتیں کی ہیں، پر ہمارے پاس اس وقت ایک بیانیہ برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا چیزیں ہوتی ہیں کئی بار، ٹھیک ہے نا. ثبوت اور شک میں فرق ہے، ان کے پاس ضرور ہوگا اور ہم بہت سخت ان کا احترام کرتے ہیں. ہم نے تو ہر وقت ساتھ دیا ہے جمہوریت وقت کے وقت بھی اور آج بھی. اور جو جس طرح صورتحال بن رہی ہے، دیکھیے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا کہا تھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ضروری ہے، یہ ساری باتیں وہاں بھی سیٹل ہونی ہے. تو بے شک سب کا اپنا اپنا بیانیہ ہے اور کوشش ہے کہ ایک منیمم ایجنڈا پہ رہیں جو ہم رہ رہے ہیں. بالکل صحیح. شہری صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہی سوال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انٹرویو سے بالکل کوئی یہ مطلب نہیں نکال رہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، مگر صرف یہ کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پی 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 اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کے بیانیے سے ذرا ڈسٹنس کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ پی ڈی ایم کے اندر اس پہ بات ہوئی مگر فیصلہ نہیں ہوا، ہمارا طریقہ فرق ہے. دیکھیے، ہمارا طریقہ بہت سی چیزوں میں فرق ہے، ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے. یہ اے آر ڈی میں بھی ایسا ہوتا تھا، الائنس فارمیشن میں ایسا ہوتا ہے، اور کیونکہ خاص طور سے کہ وہ ملک سے باہر ہیں تو براہ راست ان سے اس لیول پر بات نہیں ہو چکی ہے نا. یہ بھی مسئلہ ہے. ہی از ابراڈ، اور انہوں نے پھر باتیں جو کی ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مگر ہم یہ باتیں جو نیم کالنگ ہے وہ ٹھوس بات شواہد کے بغیر نہیں کرتے. یہ تو ہمارا ہمیشہ کی بات ہے. ہم نے بیانیے میں بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہوا ہے ہر چیز کے لیے، اور جو تقاریر ہیں ان میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جیسے چیئرمین بلاول نے کہا، ہم اپنا ایک طریقہ رکھتے ہیں اور ان کی بیانیے کا بھی بہت عزت کرتے ہیں. ہمارا بھی بہت ہی ایک واضح بیانیہ ہے، کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نہیں ہے. سلیکٹڈ ہم ان کو کہتے ہیں، ہر چیز ہم ان کو کہتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بھی باتیں ہوئی ہے. لیکن ہم ان حالات میں اپنا ایک بیانیہ بھی برقرار رکھنے کا حق رکھتے ہیں. یہ باتیں، بہت سی باتیں جو ہم سے کنسلٹ ہوئی، وہ تو دیکھیے وہ تھا نا جو قرارداد ہے. جی بالکل، اس کا بھی ذکر کیا. جی اب شہری صاحب بات نہیں ہوئی اور ہم ساتھ ہی رہیں گے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا دراڑ پڑ گئی، حکومت میں بڑی شادیانے بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، کیونکہ برف والا پانی ڈالا جائے، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی بالکل حراوت دستہ ہوگی پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والے. اور میاں صاحب کی بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید یہ بات نہ نکلتی کہ ہمیں
ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں، مگر بے شک ہوں گے وہ جی شہری صاحبہ، بھائی۔ بلاول صاحب نے انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا کہ جب اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا بھی یا اے پی سی میں، تو یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ نام لینے چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ گجرانوالہ کی تقریر ہوئی اور جس کے اوپر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دھچکا لگا، اٹ کیم ایز اے سرپرائز، اس کے بعد جب ملاقاتیں ہوئیں، اجلاس ہوئے پی ڈی ایم کے، تو کیا کسی بھی اتحادی جماعت نے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جو موجود تھے ان سے یہ بات کی کہ جو منیمم ہم نے ایجنڈا طے کیا تھا اس کے اندر یہ بات نہیں تھی، نواز شریف نے کر دی؟ دیکھیے عہدیداروں، آپ کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ میں موٹر وے پہ، عہدیداروں سے بالکل بات دیکھیے ہماری باتیں چلتی رہی ہیں، اور یہ جو قرارداد ہے اس میں بھی یہ طے ہوا تھا، تو ہی مطلب جو چیئرمین بلاول بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے اس کے بعد ساری ویب پہ ہی اصل میں میٹنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ایک میٹنگ ہوئی میں بھی اس وقت ویب پہ تھی سرینا سے، اور فلاں کوئی اور کہیں تھا، اب میاں صاحب بھی لندن سے ہی بات کر رہے ہیں نا، تو ان کا جو بھی ہمارے ان کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے وہ ویب پہ ہوتا ہے، تو چیئرمین بلاول کی بھی براہ راست بات نہیں ہو سکی، ایک دو دفعہ فون پہ بات ہوئی، اور اس کی بھی حدود ہوتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ چونک گئے، تو پھر آپ بھی چونکی تھی، بہت لوگ بھی چونکے تھے، یہ ہمارے سے شیئر نہیں کی گئی تھی بات، ہم اس پر گلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی میں واضح کر دوں۔ جی بالکل، یہ تو لفظ استعمال بھی نہیں کیا کہ یہ گلہ نہیں ہے پی 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 کا، نہیں گلہ کوئی نہیں۔ تو شہری صاحبہ، تو کیا جو باقی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان سے بھی اتحادی جماعتوں نے بات نہیں کی اس ایشو پہ؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جیسے آپ نے کہا وہ obviously لنڈن میں بیٹھے ہیں تو ان سے 1-to-1 ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپس میں باتیں ہوئی ہیں کچھ، کیا میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کسی اور اتحادی جماعت نے کوئی اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا، یا آپ لوگوں کو کچھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنماؤں نے بتایا کہ جب ایک ایجنڈا طے ہو گیا تھا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب اگر ایک قدم آگے چلے گئے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، کم از کم میں نے تو اس طرح کی بات کسی سے کی نہیں، مگر ریسنٹلی یہ ڈسکشن ہوا کہ ہمیں کوئی موقع ملے بیٹھنے کا تو ہم ایک کنجینیل ایٹماسفیئر میں، ہم ویسے ہی اسی ماحول میں ہی بات کرتے ہیں، ہمارا پرانا ایک ہے کلچر ساتھ میں کام کرنے کا کچھ لیڈران کا، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور جو جہاں تک دوسری تنظیمیں ہیں، دیکھیے باتیں تو اوپر نیچے ایک دوسرے کے بارے میں بہت ہوتی ہیں، یہ ایک سیاسی ماحول ہے، یہ تو اپنا آپس میں ایک پارٹی کے میں بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ اب میں اس طرح میں ان کی اجازت کے بغیر، کسی کی اجازت سے بغیر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور نہ یہ میرے لیے موضوع ہوگا، ٹو بی آنسٹ، اخلاقی قدروں کے حوالے سے موضوع تو نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح شری صاحبہ، مگر اسی حوالے سے کیونکہ قیاس آرائی ہوتی رہی ہے اور اب آپ بات کر رہی ہیں تو یو کین ٹیل اس کہ کچھ یہ بھی قیاس آرائی تھی کہ شاید اتحادی جماعتوں کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ریزرویشنز تھیں کہ نواز شریف صاحب نے کراچی میں تقریر نہیں کی کیونکہ پی 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 کو یا کسی اور جماعت کو یہ خدشہ تھا کہ وہ پھر ایسی بات کریں گے۔ از دیر اینی ٹروتھ ٹو دس؟ نہیں، جہاں تک تقریر کی بات، کراچی جلسے کی بات ہے، کیونکہ میں وہاں خود موجود تھی اور میرے ہی سر پڑتا ہے یہ آخری کا کوآرڈینیشن اکثر و بیشتر، تو میں نے خود بار بار پوچھا کہ جی، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ پی ٹی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں، جس میں بھی بیٹھی تھی مولانا صاحب کے گھر، جبکہ وہ سربراہان کا اجلاس تھا، اس میں یہ طے پایا تھا اب وضاحت سے کہ ایک ہم بلو پرنٹ بنا لیں گے جس میں، تاکہ بار بار وہ نہ ہو نا کہ یہ ری انوینشن نہ ہو، کیونکہ جلسوں کا پروگرام ہے، ڈفرینٹ پارٹیز ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں متعلقہ وغیرہ، تو ایک سیٹ پیٹرن بنا لیں، اور وہ سیٹ پیٹرن جو تھا ہر جلسے کے لیے تھا کہ ہر پارٹی سے ایک مین سربراہ بولے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں موجود ہیں یا کسی وجہ سے وہاں نہیں آ سکتے یا لنک پہ نہیں بات کر سکتے، تو پھر ان کا جو وائس پریزیڈنٹ یا جو بھی ہے بولے گا۔ اب اس میں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ کراچی جلسے پہ میں نے
ایز پر نارم ہم نام شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس پہ. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا, اور اس میں ظاہر ہے بہت سے ہم خود ہی دیر سے دیتے ہیں اکثر و بیشتر نام. تو میں نے بھی پوچھا کہ لوگوں کا کون ہے, ظاہر ہے بیکاز آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ بی بی مریم آ رہی تھیں, تو میں نے کہا اچھا شی اسپیکنگ. تو ہم, اور سمپل سی بات ہے, ہمیں ویڈیو لنک لگانا پڑتا ہے فومیا صاحب لڑکی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ بولے. میں نے کہا جی مجھے بتا دیں شاید شام ہو گئی ہے, ہم ویڈیو لنک ارینج کریں ان کے لیے کہ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے. اس دوران میں گئی جلسہ گاہ, اور میں نے کہا میں اسلام آباد سے تھی, میں نے سعید غنی کراچی تنظیم سے کہا پلیز آپ لوگ ارینج کر دیں. کچھ چیئرمین بلاول بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی چاہیے وی ہیو ٹو ڈو اٹ, ہیو اٹ ریڈی. پھر یہ نہ ہو کہ وہ صبح کہیں کہ میں بول رہا ہوں اور ہمارے پاس ارینجمنٹ ہو. وہ ارینجمنٹ ہم نے کر دیے, ہم نے ان کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا. اور اس رات تک میں نے ان کو میسج چھوڑے کہ ایٹ اینی ٹائم یو ڈیسائڈ کہ انہوں نے بات کرنی ہے مریم کی جگہ, یا وہ کچھ چند الفاظ بھی کہنا چاہتے ہیں, تو ہم نے ویڈیو لنک ارینج کی ہوئی ہے. میں نے یہ تحریری طور پہ بھی ہم کو بھیجا ہوا تھا. شیری صاحبہ, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, جسٹ دی لاسٹ کوسچن. آنے والے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان کے اندر کیا نواز شریف صاحب تقریر کریں گے, اپنے بیانیے کو دہرائیں گے؟ کیا انہوں نے کچھ شیئر کیا ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں سے؟ دیکھیے میری اطلاع میں 8 تاریخ کو میٹنگ ہے سب کی, اور یہ سربراہوں کا اجلاس ہوگا. کیونکہ میں تو گلگت میں آئی ایم جسٹ آن مائی وے ٹو گلگت, تو میں پھر ہم وہیں سے بات کریں گے چیئرمین بلاول, تو یا جہاں سے بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اس میں ہی ہم یہ ایشوز سارٹ آؤٹ کر لیں. دیر ناٹ ایون ایشوز, یہ کوئی ہمارے لیے ایشوز نہیں ہیں. سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں, اور ہمارا ایک پھر میں کہوں گی کامن منیمم واضح ایجنڈا ہے. یہ سلیکٹڈ حکومت کو, تباہی سرکار کو جانا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے بیچ. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکال تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے, جس کے اندر لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈسٹنس کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے بیانیے سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کو بہت دھچکا لگا جب انہوں نے گجرانوالہ کے اندر نواز شریف صاحب کی اسپیچ سنی. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب. یہ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو مظہر صاحب. جی مظہر صاحب, آپ نے بھی ذکر تو سن لیا ہوگا, انٹرویو کو دیکھ بھی لیا ہوگا. سر, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ابھی تک سامنے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس انٹرویو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے لگے کہ اتحاد جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے, اور ہم جو منیمم کامن ایجنڈا ہے اس پہ سب اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, مگر نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے یا تقریر تھی گجرانوالہ کا, اس کا ہمیں نہیں پتا تھا. اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ چونکے تھے یا ان کو دھچکا لگا, تو سب کا یہی ریاکشن تھا. سر, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, وہ میرا خیال ہے بلاول بھٹو, ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کو اپنے انداز میں دیکھ رہی ہے, اس انٹرویو کو دیکھنا بھی چاہیے. وہ بھی ایک پی ڈی ایم کی مخالف جماعت ہے, وہ پی ڈی ایم کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, تو انہیں ہر وہ موقع کی تلاش ہے کہ جس میں جہاں پی ڈی ایم تقسیم نظر آئے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم تقسیم ہے اس معاملے میں. یہ ضرور ہے کہ پی ایم ایل این اور پی جے یو آئی کی بہت ہارش لائن ہے, جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ قدم جو ہے وہ سنبھال کے رکھ رہی ہے. اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ کہ گلگت بلتستان کے رزلٹ کیا آتے ہیں. اگر گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جو ہے خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لیتی ہے, تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے گی, موومنٹ میں جائے گی بھی. لیکن دو چیزوں پہ پیپلز پارٹی جلد بازی نہیں کرے گی, ایک استعفوں کے معاملے پر, اور دوسرے یہ کہ وہ بہت زیادہ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے یا موجودہ حکومت نے
پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان کیسز میں تیزی آتی ہے، ان میں خاص طور پہ زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، ان کیسز میں تیزی آتی ہے، اور ان کے جو ہے اس کے نتیجے میں زرداری صاحب کو اگر فرض کریں سزا ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی بھی ایکسٹریم پوزیشنز پہ چلی جائے گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ پیپلز پارٹی اس اسٹیج پہ، اور میرا خیال ہے بلاول نے اپنے صرف اسی انٹرویو میں نہیں، اس سے پہلے بھی جو ہم ٹی وی پہ انٹرویو تھا اور 12 بیانات میں، پیپلز پارٹی کلیکٹیولی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں، 2018 کے الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے الیکشنز ہوں، اس سلسلے میں کوئی بات ہونی چاہیے، اور وہ پی ڈی ایم کے 26 نکاتی ایجنڈے کا حصہ بھی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ اس لحاظ سے سب کے لیے حیران کن تھی کہ اس میں انہوں نے بہت ڈائریکٹ آئے تھے، وہ ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا انہوں نے، اور پھر کوئٹہ میں اور 2 قدم آگے گئے، اور اسی وجہ سے شاید پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ڈسٹینس کرنا پڑا۔ لیکن پیپلز پارٹی اب بھی یہ چاہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے جو 8 تاریخ کو ان کا سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں اس سلسلے میں ایک لائن بنائی جائے گی، ایک لائن کھینچی جائے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پرسن اسپیسیفک ہونا چاہ رہے ہیں یا ہم ایک ادارے کو یہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت بند کرے، یا سیاست میں ان کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو اگلا اجلاس ہے 8 نومبر کو، اس میں یہ بات کرتی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب جس صرف جہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، جس ایکسٹینٹ تک، کیا وہ اپنے اتحادیوں کی خاطر اپنے بیانیے کی اگریشن میں کمی لائیں گے آپ کے خیال میں، یا یہ بات اجلاس کے اندر ہوگی، پی ایم ایل این کے جو سینئر رہنما وہاں موجود ہوں گے، وہ پیغام ان کا باقی اتحادیوں کا نواز شریف صاحب کو پہنچا دیں گے، اور پھر دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا میٹر، کہ وہ آگے سے ریئیکشن کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کیا آئے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے 8 تاریخ کا جو اجلاس ہے اس کی چونکہ میزبان مسلم لیگ نواز ہے، اس لیے مجھے میرا ابھی کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب خود اس میں جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے، اور اس سلسلے میں عین ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے بہت سے لوگ، جن میں بلاول بھٹو خود بھی شامل ہیں، وہ اس سلسلے میں کچھ وضاحت چاہیں، کچھ جس طرح آج بلاول نے ہنٹ کیا کہ جی اگر مجھے امید ہے کہ نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں تو ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ہوں گے، یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا مائلڈ ہوں، لیکن میرا خیال ہے نواز شریف کلیریفائی ضرور کریں گے اپنی پوزیشن، جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی وہ پوزیشن نہیں ہے اب تک، مولانا فضل الرحمان ضرور اس حوالے سے قریب تر نظر آتے ہیں نواز شریف کے بیانیے سے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں قریب تر نظر آتی۔ مظہر صاحب، اگر معاف کریے گا آپ کی بات کر رہی ہوں، بٹ مولانا صاحب بھی اس طرح نام انہوں نے میرا نہیں خیال لیے، وہ ضرور اشارہ ضرور کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہ شخص تک بھی شاید بات پہنچی، بٹ اس طرح صاف نام تو انہوں نے بھی غالباً نہیں لیے، یا واقعات کوئی ماضی کے اس طرح نہیں دہرائے۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب کا اس وقت جو وہ ہے، نواز شریف اس پوری پی ڈی ایم میں یا اپوزیشن کے واحد لیڈر ہیں جن کا پالیٹکس میں کم بیک جو ہے وہ سب سے ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے۔ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ نااہل ہو گئے ہیں، وہ مفرور قرار دیے جا چکے ہیں، تو ایز سچ ان کے اسٹیک جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں جو باقی جماعتوں کے مقابلے میں۔ اگر ہم دیکھیں جے یو آئی کی براہ راست کانفلکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہاں سے بالکل جے یو آئی آؤٹ ہو گئی ہے تقریباً، وہ اس لیے نواز شریف اور مولانا قریب تر نظر آتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی، یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرکز میں اب صورتحال وہ نہیں رہی ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی بالکل فارغ ہے، اور روایتی طور پہ پیپلز پارٹی کا کانفلکٹ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ایم ایل این سے رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ پی ایم ایل این سے کانفلکٹ میں آگے بھی نہیں جانا چاہتی، جس طرح چودھری اعتزاز احسن ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن پر نظر آتے ہیں ہمیں۔ لیکن پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ یہ چاہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنی جگہ قائم رہے، ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مقدمات کے حوالے سے ان کے بقول ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ عدالت میں بھی گئے ہیں
اور یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح زرداری صاحب کے مقدمات واپس سندھ میں آ جائیں اسلام آباد کے بجائے۔ مظہر صاحب بٹ ساتھ میں کیونکہ یہ بھی بہت ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کچھ ایسے لیڈرز اور ایم این ایز موجود ہیں جو ذرا پریشان ہیں نواز شریف کے بیانیے سے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ وہ بھی نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی دباؤ ڈالیں کہ وہ اس بیانیے کے اندر تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں؟ دیکھیے، جو نواز شریف صاحب نے 2016 میں نائل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جی ٹی روڈ کا راستہ لیا، تو کچھ لوگ ان کو موٹر وے سے آنے کا مشورہ دے رہے تھے، جس میں چودھری نثار بھی شامل تھے، جس میں شہباز شریف بھی شامل تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اور اس وقت اس زمانے میں چودھری نثار سے میری گفتگو بھی ہوئی تھی، ان کی بنیادی جو وہ تھا آرگومنٹ وہ یہی تھا کہ ہم اتنی بڑی لڑائی نہیں لڑ سکتے جتنی بڑی لڑائی میاں صاحب لڑنے جا رہے ہیں۔ بلکہ چودھری نثار نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں نے تو میاں صاحب سے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدالت نہ جائیں بلکہ پارلیمنٹ جائیں، لیکن میاں صاحب عدالت گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جی ٹی روڈ کا راستہ لیا، جس کا مطلب یہ کہ وہ کانفرنٹریشن کی طرف گئے، انہوں نے مصالحت کا راستہ جو ہے ترک کر دیا۔ جب جی ٹی روڈ کا راستہ لیا تو اس کے بعد کی جو صورتحال آئی اس میں ان میں کچھ حد تک ریئلائزیشن آئی کہ اس وقت صورتحال ان کے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا انہوں نے شہباز شریف کو آگے کیا۔ شہباز شریف نے اپنی تئیں کوشش کی کہ کسی طرح مصالحت ہو جائے، لیکن جب وہ نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر شہباز شریف کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب نواز شریف کے پاس جو ہے اس وقت نو ون سچویشن میں ہے نواز شریف، یا تو اگر وہ لڑائی نہیں لڑتے، وہ اتنا آگے نہیں جاتے، تو نواز شریف کے لیے سیاست میں واپسی ناممکن ہے۔ اگر وہ لڑائی لڑتے ہیں تو انہیں ایک جو ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بالکل کہیں نہ کہیں ان کو یہ امید ہے کہ اگر بڑی لڑائی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، زیادہ امکان اسی چیز کا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن وہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ، ان کو پتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی صورتحال بڑی مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی نواز شریف کی وکٹ پر جا کے نہیں کھیلنا چاہتی، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو اپنی وکٹ پر کھلانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کے جو 26 نکات ہیں، پی ڈی ایم کو اسی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، جس میں نئے انتخابات بھی ہیں، جس میں اداروں کی سیاست میں عدم مداخلت بھی شامل ہے، جس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کی، ان کے بقول نواز شریف صاحب کی پرسنل لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آرمی چیف کا نام نہیں لیا جائے، وہ نہیں چاہتے کہ آئی ایس آئی چیف کا نام لیا جائے، وہ نہیں چاہتے کہ صرف بات 2018 کے الیکشن سے ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں عدم مداخلت کی طرف جو ہے وہ تیار کرنا ہے تو پھر ہمیں جنرلائز بات کرنی چاہیے، ہمیں اسپیسیفک بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر نواز شریف صاحب کے پاس اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں جس کی وہ بات کرتے ہیں کوئی ثبوت ہے تو وہ بالکل برملا طور پہ وہ بات کریں، ثبوت دیں، اور شاید 8 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ بات ہو۔ بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ نہ پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلگت بلتستان الیکشنز کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی، جہاں 15 نومبر کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ علاقے کے اندر کیمپین کر رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جمیل ناگری صاحب، یہ نمائندہ ڈان اخبار گلگت بلتستان۔ ویلکم ٹو دا شو جمیل صاحب۔ جی سر، بتائیے گا کہ بہت کم دن رہ گئے الیکشن میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت اچھی مہم چلائی، اب مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہنچ گئی ہیں، عمران خان صاحب بھی ایک دن کے لیے آئے تھے۔ کیا لگ رہا ہے الیکشنز میں کون جیتے گا اور کیسی جا رہی ہے کیمپین تینوں جماعتوں کی؟ جی بہت شکریہ میڈم۔ اس وقت تینوں جماعتوں کے علاوہ بھی اور بہت سارے ریلیجس پارٹیز بھی جو ہے انتخابی دوڑ میں ہے، الیکشن کمپین اپنے عروج پہ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے سارے قائدین گلگت بلتستان پہنچے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پر پہنچی ہے، بلاول صاحب تو ایک مہینے کے شیڈول پہ جو ہے یہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ
عمران خان صاحب پرائم منسٹر ایک دن کے لیے آئے، لیکن اس کے علاوہ یہاں اس کے وزیر جو فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئر گلبستان گنڈاپور صاحب نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے 3,000 ووٹس کا لیڈ دے دو، 4,000 ارب روپے مجھ سے لے لو، یہ اوپن اعلانات بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں گلبستان کے الیکشنز۔ جمیل صاحب، کیا یہ بھی صحیح بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہوا ہے، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی کی ہوئی ہے کچھ کنسٹیچوئنسیز میں؟ جی، پی ٹی آئی نے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ اس کے مطابق 2 سیٹوں پہ رولنگ پارٹی پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم کے 2 کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ میں تمام کنسٹیچوئنسیز میں ایم ڈبلیو ایم کے جو ورکرز ہے، پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے۔ صحیح، تو یہ بتائیں کہ جو کیا خیال ہے آپ کا کہ جب الیکشن ریزلٹ سامنے آئیں گے تو کیا پی ٹی آئی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوزیشن بہت اچھی ہوگی، یا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیمپین کیا وہ سیٹس لے کے جائیں گے؟ میم، ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق تو پی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ ایک بڑا مقابلہ نظر آ رہا ہے، اور میجارٹی سیٹوں پہ پی ٹی آئی اور پی پی کے کینڈیڈیٹس مد مقابل ہے۔ کچھ کنسٹیٹوئنسیز میں 2-3 کنسٹیٹوئنسیز میں پی ایم ایل این کے ہیں، کہیں ریلیجیس پارٹیز ہے، لیکن میجارٹی سیٹوں پہ مقابلہ پی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔ اور چونکہ ان دونوں کا جو کمپین ہے، جو منشور ہے، وہ یہاں گلبستان کو عبوری صوبہ یا صوبہ بنانے کے سلوگن پہ ہے۔ دونوں طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گلبستان کو عبوری صوبہ یا صوبہ بنانے میں ہمارا کردار ہے اور ہم نے بنایا ہے۔ رولنگ پارٹی کے علاوہ رولنگ پی ٹی آئی کے علاوہ پی پی کا بھی یہ کلیم ہے کہ یہ جو گلبستان کو عبوری صوبہ بنانے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اور بہت ہی تو جمیل صاحب، یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الزام لگایا تھا کہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے؟ جی، آج کا ایک ڈیسیجن آیا ہے گلبستان چیف کورٹ سے، اور اس میں انہوں نے چیف کورٹ کے جو 2 رکنی بینچ نے انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ بلاول بھٹو سمیت تمام جو پبلک آفس ہولڈرز ہے، منسٹرز ہے، وہ ودن 3 days یہاں سے نکل جائے، اور انہوں نے وارن کیا ہے، بلکہ نوٹسز بھی جاری کیا ہے جو آئی جی ہے چیف سیکرٹری کو، کہ وہ ودن 3 days میں جتنے یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کو علاقے سے ایکسپیل کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑا آج کا ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد اب پی پی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد جو الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے وہ صرف اور صرف خوفزدہ ہے بلاول بھٹو سے، اس کو روکنے کے لیے یہ حکمت عملی ہے۔ اور یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق پبلک آفس ہولڈر کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبرز نہیں ہے، لیکن آج کا جو آرڈر آیا ہے اس میں، یا جو الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے اس کے مطابق انہوں نے پھر وہ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں جو ڈیفینیشن ہے پبلک آفس ہولڈر، اس کے مطابق انہوں نے کیا ہے کہ جس میں سینیٹر اور نیشنل اسمبلی ممبرز کو بھی پبلک آفس ہولڈر قرار دیا ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا، آپ سے بات کی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ Now we will be back on Monday.